अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशन नावल्स पे। आप सब मुझे आप सबको इन्फॉर्म करना था कि नावल की एपिसोड सुबह 9 बजे या 10 बजे आया करेगी, क्योंकि हमारे साइड पे लोड शेडिंग इंतहा की हो रही है और शाम 4 बजे के बाद तो लाइट आती ही नहीं है। मैं रात 2 बजे तक जागती रही लेकिन लाइट नहीं आई। 2-3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है और मेरे ख्याल में जब तक गर्मी है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ऊपर से इंतहा की गर्मी है, ये तो आप भी जानते हैं। सो मैंने एपिसोड का टाइम चेंज कर दिया है, कम से कम रूटीन तो मेरी ख़राब नहीं होगी इससे। आप इस नावल पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं हूँ। देखो, एक बात याद रखना, ये नावल अगर मैं कहूँ कि मैं पैसों के लिए लिख रही हूँ तो 20 मिनट के एपिसोड पे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने 1 घंटे के एपिसोड पे मिलते हैं। तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं दे रहे तो बेहतर है ना कि मैं सिर्फ 20 मिनट के एपिसोड दे दिया करूँ। तो अगर तो आपको मेरी मेहनत का थोड़ा सा सिला देना है तो इस नावल पे रिस्पॉन्स अच्छा करें कि 800-900 लाइक्स के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस नावल पे अपना रिस्पॉन्स बेहतर करना है, जो कि आपने अभी से ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये नावल ऐसे ही आए और आगे एक दफ़ा मेरी रूटीन सेट हो जाए, लाइट्स का सिलसिला सेट हो जाए, तो मैंने ये नावल वापस डेली पे लाना है, क्योंकि ये नावल बहुत लंबा है और इतना इसको मैं नहीं कर सकती। तो बाकी ये है कि जो कि जुनून यारम नावल है, वो आपको अब सुबह 10 बजे एक दिन छोड़ के जैसे कि आती है, सुबह 10 बजे या 9 बजे जब भी अपलोडिंग का टाइम होगा वो मैं अपलोड कर दिया करूँगी। और उस पर टारगेट है, अब भी है। कल तक अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स एपिसोड नहीं आएगी। तो यार, इतनी मेहनत करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग आगे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की जो कि हमारी एपिसोड है यार सितमगर, किस्त नंबर 52, तहरीर अरीज शाह। ताई अम्मी, पिछली दफ़ा उस पार्लर वाली लड़की ने क्या क्या किया था ना मेरे मुंह पर, वो मैं इस दफ़ा नहीं करवाऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ। वो तीनों अभी गाड़ी से उतरी ही थी कि एल्वीना ने कह दिया, क्यों नहीं करवाओगी? मैं तुम्हारा स्किन पॉलिश लाजमी करवाऊंगी। इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में स्किन का खास ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें तो अपनी परवाह नहीं है, कम से कम मुझे तो करनी है ना। आखिर इतना खूबसूरत है मेरा बेटा, इसके साथ चलती फिरती अच्छी तो लगो, अमामा ताई ने गुस्से से कहा था। ऐसा भी कोई हूर परा नहीं है आपका बेटा, ठीक है ना। और मैं इसके साथ चलना पसंद करूँगी तो साथ चलूँगी ना। बेचारे की क्या हालत हो गई थी कल, आपने देखा था जब मैं इसको इग्नोर करते हुए अपने लाला से मिली थी, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। वो हंसते हुए इस अंदाज में बोली कि अमामा ताई को आग ही लग गई। क्या मतलब, तुमने जानबूझकर इग्नोर किया था? आयरा हैरत से इससे सवाल करने लगी। कम ऑन यार, तुम्हारा लाला मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखता कि मैं इसे इग्नोर भी करना पसंद करूं। बल्कि मुझे तो इतने दिनों के बाद याद आया था कि मेरे सर पर ये शोहर नामी तलवार भी लटक रही है। लड़की, बदजुबानी मत करो, शोहर है वो तुम्हारा, तुम कोई हक नहीं रखती इसके बारे में इस तरह से बात करने का। अच्छा चलें, ठीक है, मैं बात ही नहीं करती। वैसे ताई अम्मी, ये आपकी स्किन इतनी ग्लासी कैसे है? बिल्कुल चाइनीज़ जैसी है। क्या स्किन है आपकी? अपने राज हमें बताती नहीं हैं और हमें स्किन पॉलिशिंग के मशवरे देती हैं। वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली तो अपनी तारीफ़ पर ताई अम्मी ने ज़रा सी अदाएं दिखाई थी।
جبکہ الوینا نے شرارتاً آئرا کو اشارہ کیا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسی ہی اسکن تم دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، بس میرے مشورے پر عمل کرو۔ جس طرح میں کہتی ہوں اس طرح کرو۔ آئرا نے دیکھو میرے مشورے پر عمل کر کے کیسے ازبک کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، تم بھی کر سکتی ہو۔ دیکھو بیٹا، میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا، اس لیے نہیں کہہ رہی کہ رائک میرا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ تم نے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے لڑکیوں کو بہت سارے ہنر سیکھنے پڑتے ہیں۔ میں نے پہلے وقت برباد کیا، جب ہنر سیکھنے کا وقت تھا تب فضول چیزوں پر دھیان دیتی رہی۔ جب شوہر ہاتھ سے نکل گیا تب عقل ٹھکانے آئی میری، لیکن تب عقل کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ کہہ تو اپنے انداز میں رہی تھی، لیکن آئرا جانتی تھی یہ ان کے دل کے الفاظ تھے۔ اف، کیا فضول باتوں میں لگا دیا مجھے۔ چلو آؤ، آج میں تم لوگوں کا اسپیشل اسکن پالشنگ کرواؤں گی، وہ بھی رائے اسپیشل اسکن پالشنگ۔ اس سے نا چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو فائدہ بتاتے ہوئے لالچ دیا تھا، جس میں الوینا ہرگز نہیں آئی تھی۔ او پلیز تائی امی، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ جو آپ نے پہلے کروایا تھا نا، وہ جو تقریباً 20 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، وہی کروانا ہے میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے انکار کیا تھا۔ یہ تو ہے ہی ایک نمبر کی نکمی، تو کروائے گی نا؟ انہوں نے آئرا کی طرف دیکھا تھا، جس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مامی کچھ ایسا اچھا سا کروائے نا جس سے میری لالا کی نظر اس کے چہرے پر جم جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی الوینا بول پڑی تھی، جی نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا لالا کی نظریں پہلے ہی اس پر جمی ہوئی ہیں۔ تم اپنی فکر کرو بیٹا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہارا نا فیشل کرواؤں گی، اس میں ٹائم لگتا ہے، سو تمہیں یہیں چھوڑوں گی اور آئرا کو ہسپتال لے کر جاؤں گی۔ تائی امی کچھ سوچتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہسپتال کیوں لے کر جانا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ تم نے مجھے نہیں بتایا، وہ پریشانی سے کہنے لگی، جبکہ الوینا کی فکر پر آئرا نے نگاہیں جھکائی تھی۔ ہو سکتا ہے تم پھپھو بننے والی ہو سکتا ہے گھر میں خوشخبریاں آنے والی ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ننا مہمان آنے والا ہو۔ امامہ تائی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے آئرا نے انہیں اپنی شک والی بات بتائی تھی، ان کا تو لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ ان کے انداز اور چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہائے اللہ، گھر پہ کیوں نہیں بتایا؟ میں ناچ تو لیتی۔ اب یہاں بازار میں
میں ناچوں کیسے؟ ہائے اللہ جی، میں پھپھو بننے والی ہوں، میں اکلوتی پھپھو ہوں گی، صرف اور صرف میں اس کی پھپھو ہوں گی اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہائے اللہ میری موجیں، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے کوئی بہن نہیں دی، نہ وہاں اس گھر میں نہ یہاں اس گھر میں میری کوئی بہن ہے، نہ ہی یہاں کوئی سگی بہن ہے۔ میں اکیلی ہوں، اپنے بھائی کے بچوں کی اکلوتی پھپھو بنوں گی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ جس طرح وہ بیچ بازار میں اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، یہ انداز ان دونوں کو مناسب نہ لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے لڑکی، اب اندر چل کر اپنا ناچنا گانا کر لو۔ ویسے وہ کیا کہتے ہیں، گاؤں ابھی بسا نہیں، لوٹیرے پہلے پہنچ آئے۔ پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس تو جانے دو، ٹھیک سے چیک اپ کروانے دو۔ ڈاکٹر خوشخبری سنائے تو پھر جتنا مرضی چاہے ناچ لینا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے منہ بنا لیا تھا۔ اتنی اچھی خبر کے بعد ایسا کہنے کی کیا تک بنتی تھی؟ تائی امی، ویسے نا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا، قسم سے میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے بیٹے کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں۔ شٹ اپ بے وقوف لڑکی، شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے شرم تو آتی نہیں ہے نا تمہیں؟ اور یہ تائی تائی کیا لگا کر رکھا ہوا ہے؟ امی کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ میرا بیٹا تمہیں چھوڑے گا۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ آپ میری تائی امی ہیں، میں مانے نہ مانے تو کیا، اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ آپ کا بیٹا میرا کچھ اکھاڑ سکتا ہے یا میں کبھی اس کی دلہن بنوں گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ میں رائق دورانی کی دلہن کبھی بھی نہیں بنوں گی۔ نہ تو وہ مجھے انسان پسند ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ اور جہاں تک آپ مجھے اپنی مثالیں دیتی ہیں نا، تو اس کے لیے میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ ہر کسی کو آپ کی جیسی زندگی نہیں۔ میں مانتی ہوں یقیناً آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی، لیکن میں رائق دورانی کے سہارے نہیں بیٹھی ہوں اور نہ ہی وہ شخص میری منزل ہے۔ میں یہاں اس گھر میں صرف اور صرف اپنے بھائی کے لیے رہتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ایک ہی خونی رشتے سے محبت ہے، اور بے شک سب سے زیادہ محبت ہے۔ اس گھر میں میرا باپ بھی رہتا ہے، جو کبھی مجھ سے نظریں ملا کر بات تک نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کی، تو آپ سے بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت بناوٹی ہیں، چہرے پر کچھ اور دل میں کچھ رکھتی ہیں، لیکن آپ مجھے پسند ہیں۔ آپ کا بیٹا زہر لگتا ہے مجھے، اور جو انسان مجھے زہر لگتا ہے، میں کبھی اس کے ہاتھ اپنے ارمانوں کی ڈور نہیں تھماؤں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور آپ بھی مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ سوچنا
چھوڑ دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کبھی بھی میری پسند بنے. چلیے آئیے اسکن پالشنگ کرواتے ہیں. میں بھی تو دیکھوں اسکن چمکتے ہوئے کیسی لگتی ہے. وہ بات ختم کرتی اندر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی تو تائی امی خاموشی سے اس کے ساتھ اندر آئی تھی. یہ لڑکی ان کی سمجھ سے باہر تھی. وہ کیا سمجھانا چاہتی تھی الوینا نہیں سمجھنا چاہتی تھی. ہاں لیکن اچانک ہی وہ ان سے باتیں کرنے لگی تھی. ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی تھی. اور سچ یہی تھا کہ اس کی باتیں، اس کی شرارتیں تائی امی کو بھی اچھی لگنے لگی تھی. بس تائی امی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ رائق سے اسے کیا مسئلہ ہے. ان کا بیٹا اس سے محبت کرتا تھا، یہ چیز اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی. لیکن اس لڑکی کی نظر میں تو ان کے بیٹے کے لیے کوئی محبت ہی نہ تھی. وہ اس کی محبت کی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے فون پر کال آئی تھی اور یہ کال اس کے اسلام آباد والے بنگلے میں کام کرتے ایک ملازم کی تھی. وہ اسے تبھی کال کرتے تھے جب کوئی بے حد ضروری بات کرنی ہوتی تھی، ورنہ سمجھ سے ان لوگوں کا بھلا کیا ہی کام تھا. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے اس طرح سے فون کیا. وہ تھوڑی پریشان تھی. گھر سے ملازم کا فون آنا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی. جی میم، آپ نے یہاں سے جانے سے پہلے مجھے ایک کام کہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے جو آپ کے بابا کی ناجائز اولاد ہے. میں نے اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن لے لی ہے. وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، ساری انفارمیشن لے لی ہے میں نے. مجھے یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا. دراصل بات کچھ یہ تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے اس بارے میں پوچھوں. لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں نے صاحب کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا اور پھر میں نے ان کو خبر کیے بغیر اس چیز کے بارے میں انفارمیشن لینا شروع کی تو مجھے کافی کچھ پتہ چل گیا. اب آپ یہاں آئیں گی یا میں آپ کو فون پر ہی ساری ڈیٹیل بھیج دوں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ زمش نے صرف ایک لمحہ لگایا تھا سوچنے میں. نہیں، میں وہاں آؤں گی. ویسے بھی نیکسٹ ویک مجھے کالج سے چھٹیاں ہو جائیں گی. تقریباً 1 مہینے کی سمر ویکیشن ہے. میں وہیں پر رہوں گی. تو پلیز اس بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی صاحب کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلنا چاہیے. یہ آپ کا اور میرا سیکرٹ ہے. یہ صرف آپ تک اور مجھ تک ہی رہنا چاہیے. آپ کوشش کیجیے گا کہ اس چیز کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی پتہ نہ چل سکے.
ٹھیک ہے میم، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ جب آئیں گی تبھی اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے مجھے اس بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا تھا، میں ساری انفارمیشن لے چکا ہوں۔ آگے آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ جیسے یقین دہانی کروا رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف سمجھ نے گہرا سانس لیا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اس کا حق دلانا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی بہن کو دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی۔ وہ شروع سے ہی یہی سوچتی تھی کہ شاید وہ لڑکی کہیں مر چکی ہوگی، لیکن اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ لڑکی زندہ ہے اور اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس دن سے ہی وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ وہ بے شک اس عورت کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ لڑکی اس کی بہن تھی، اس کے باپ کا خون تھی، اور اس کی بہن ہوتے ہوئے وہ کیسے ایسی زندگی گزار سکتی تھی جس میں اس کے پاس اس کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ وہ اسے پہچان دینا چاہتی تھی، اور اسے پہچان دینے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ ان کی منع کرنے کے باوجود ایلوینا ان کے ساتھ آئی تھی۔ آخر اسے بہت ساری خوشیاں منانی تھی۔ اس کے بھائی کا بچہ دنیا میں آنے والا تھا۔ اس خوشی کو وہ پوری طرح سے انجوائے کرنے والی تھی۔ ہاں جی ڈاکٹر، جلدی بتائیے، میں پھپھو بننے والی ہوں نا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ رپورٹس آنے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو انتظار کریں، ورنہ رپورٹ آپ کے گھر پہ شام تک بھجوا دی جائے گی۔ یا ایسا کیجیے کہ شام تک کسی کو بھی بھیج کر رپورٹس منگوا لیجیے۔ میں نے ان کا چیک اپ کیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا شک درست ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ رپورٹس آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ اچھا، مطلب میں 50% خوشی منا سکتی ہوں؟ آپ کی طرف سے یس ہے؟ ایلوینا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ 100% خوشی منا سکتی ہیں؟ میری طرف سے یس ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو رپورٹس کا انتظار کر لیں۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے کر بولی تھی۔ یقیناً وہ اس خوشخبری کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ہائے ڈاکٹر جی، آپ کتنی پیاری ہیں! آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ آپ اگر کراچی جائیں نا
تو الرحمان مارکیٹ میں ضرور جائیے گا. وہاں پر نا آپ کو 5-6 دکانیں ایک ساتھ نظر آئیں گی الوینا کلوتھ کلیکشن کے نام پر. وہاں جا کر میرا نام لیجئے گا اور فل ڈسکاؤنٹ میں شاپنگ کیجئے گا. وہ مزے سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولی تو تائی امی نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. میں کراچی تو کبھی نہیں گئی، یہیں اسلام آباد کی ہوں. یہاں پر کوئی کلوتھ کلیکشن نہیں ہے آپ کا؟ ڈاکٹر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھنے لگی. ہاں شاید اسے بھی ڈسکاؤنٹ میں کپڑے چاہیے تھے. ارے نہیں، ہمارا سارا بزنس کراچی میں ہی ہے. آپ کو ڈسکاؤنٹ پر کپڑے لینے کے لیے نا کراچی جانا پڑے گا. وہ اداسی سے بولی تو ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئی تھی. تائی امی، آپ شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے جو اس دن ساڑی پہنی ہوئی تھی، کیا کمال کی ساڑی تھی. کہاں سے لی تھی آپ نے؟ ڈاکٹر کے کیبن سے نکلتے ہوئے اس نے بڑی احتیاط سے عائرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا، جبکہ عائرہ نفی میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی. وہ ساڑی میں نے دبئی سے خریدی تھی. میں زیادہ تر شاپنگ دبئی سے ہی کرتی ہوں. میری فیورٹ ڈیزائنر بھی دبئی سے ہی ہے. وہ ایک ادا سے کہتی اس کا منہ بند کر گئی تھی. ہیں؟ مطلب دبئی سے بھی اس طرح کے کپڑے ملتے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ پریشان اور حیران سی ان کے ساتھ چلتی باہر آئی تھی. ہاں، دبئی میں ہر فیشن، ہر برانڈ کے کپڑے ملتے ہیں. میں تو ہر ویک وہاں کے اسپیشل فیشن ویک سے شاپنگ کرتی ہوں. اسی لیے تو جو چیز میرے پاس ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. ان کے انداز میں ایک ناز سا تھا، جبکہ الوینا آج کافی متاثر ہوئی تھی ان کے ساتھ آ کر. حالانکہ پچھلی دفعہ جب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی تو اس کی صرف اسکن پالشنگ اور نیلز کے پیچھے ہی لگ گئی تھی، اور اس دفعہ انہوں نے کافی ساری باتیں بھی کی تھی. الوینا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ صرف اوپر سے غصہ کرتی ہیں، سختی دکھاتی ہیں. در حقیقت ان کی پرسنالٹی بہت الگ تھی. اسی لیے تو وہ اچانک سے اسے اچھی لگنے لگی تھی. اب گھر لے کر چلنا ہے یا راستے میں کچھ کھلانا چاہیں گی آپ؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے. وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ان سے کہنے لگی تھی. لیکن عائرہ کے لیے اس نے خود گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا تھا. اس کی حرکتوں پر عائرہ کو ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی. بازار کا کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسکن خراب ہوتی ہے، اسکن پر دانے نکل آتے ہیں. گھر کا کھانا کھاؤ، وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اسکن کے لیے بھی. اپنی شکل بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے کب رخصتی کی بات چل نکلے. میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی شادی میں دلہن پیاری نہ لگے. انہوں نے پھر
بات کو گھما پھرا کر رائق دورانی کی طرف کیا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کے پاس ان کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کہیں، اس نے کون سا رائق دورانی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کے زیادہ تر لوگ اس رشتے کو لے کر سیریس ہو رہے ہیں۔ بہتر تھا کہ وہ جلد سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتی۔ اسے ازبک سے دوبارہ بات کرنی تھی۔ اس کا ارادہ جلد سے جلد یہ ٹاپک ختم کرنے کا تھا۔ وہ رائق دورانی کے نام کا پھندا اپنے گلے میں پڑنے سے پہلے ہی یہ ٹاپک ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ، میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا؟ آج بابا کو یاد کیسے کر لیا؟ کچھ چاہیے تھا کیا میری جان کو؟ آپ کے کریڈٹ کارڈ میں آج رات ہی میں نے رقم ٹرانسفر کی تھی۔ یقیناً تمہیں مل گئی ہوگی میری جان۔ وہ بے حد محبت سے بول رہے تھے۔ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے خود انہیں فون کیا ہے۔ جی، مجھے پیسے مل گئے تھے اور میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں گھر آ رہی ہوں۔ کچھ دنوں میں کالج سے چھٹیاں ہو جائیں گی۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا میرا بچہ تم سچ میں گھر آ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شکر ہے تمہیں اپنے باپ کی یاد تو آئی۔ تمہیں ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے نا، میں تمہیں وقت نہیں دیتا۔ اس دفعہ میں سارا وقت صرف اور صرف اپنی جان کے ساتھ گزاروں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچے سے دور نہیں جاؤں گا۔ او پلیز، میں نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے فون نہیں کیا ہے آپ کو۔ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اس دفعہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنا نام دیں گے، اسے دنیا کے سامنے قبول کریں گے۔ یقیناً آپ کو اپنا وعدہ یاد ہوگا۔ آپ اپنی باتوں سے مکر نہیں سکتے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے پرانی باتیں دہرانے لگی تو برلاس خان نے اپنے ماتھے پر غصے سے ہاتھ پھیرا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں کچھ نہیں جانتا ہوں اس لڑکی کے بارے میں۔ اس عورت نے مار دیا ہوگا اس کو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ بہت مطلبی اور خود غرض عورت تھی۔ اس نے اس لڑکی کو مار دیا ہوگا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ لڑکی زندہ ہے اور میں یہ بات جانتی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے پاس لوٹ کر آؤں تو آپ انکار نہیں کریں گے۔ بس یہ آخری ویک ہے، اس کے بعد میں گھر آ جاؤں گی اور آپ اس لڑکی کو اپنی بیٹی کے روپ میں قبول کریں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی تھی، جبکہ غصہ تو برلاس خان کو بھی آ رہا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ
اس پر کر کے اسے خود سے بدظن نہیں کر سکتا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں میری جان، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ لڑکی زندگی میں کبھی بھی مجھ سے ملی تو میں اسے اپنی بیٹی کے روپ میں قبول ضرور کروں گا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی نظروں میں نہیں گر سکتا۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم ایک دفعہ واپس تو آؤ، اپنے بابا کو بابا تو کہو۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں ہرگز اپنی باتوں سے نہیں پلٹوں گا، وعدہ نہیں توڑوں گا۔ وہ لڑکی ایک دفعہ مل جائے ہمیں۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ برلاس خان اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً برلاس خان نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن لے رہی ہے۔ اب وہ اپنے باپ کو ہرگز خود کو دھوکہ نہیں دینے دے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ وہ میرے کالج کے ایک پروفیسر مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے۔ میں بھی انہیں پسند کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ شٹ اپ! یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری، اور یہ کون سے چکروں میں پڑ گئی ہو تم؟ تمہارے کالج کے پروفیسر کی عمر کیا ہوگی؟ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شادی کسی پروفیسر سے کرواؤں گا؟ وہ غصے سے اچانک بولے تھے، جبکہ ان کے انداز پر سمجھ چپ ہو گئی تھی۔ وہیں برلاس خان کو بھی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جتنا اپنی بیٹی کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اپنے لب و لہجے سے اسے خود سے دور کر دیتا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، دیکھو میرا بیٹا، میری بات سنو۔ شادیاں اس طرح سے نہیں ہوتی بیٹا، یہ فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ برلاس خان نے بے حد محبت سے اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ کان میں بجتی ٹوں ٹوں کا مطلب سمجھ کر برلاس خان نے غصے سے فون زمین پر مارتے ہوئے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سمجھ ہی تھی جو برلاس خان کو اس حد تک مجبور کر سکتی تھی، وہی تو تھی جس کے سامنے برلاس خان بے بس ہو جاتا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ دنیا کا ہر انسان اس سے نفرت کرے، لیکن اس کی بیٹی اس سے محبت کرے۔ لیکن اس کی بیٹی ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ وہ ایک عرصے سے اسے بابا بولنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی بیٹی کی بے اعتنائی اسے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ سہ ہی نہیں سکتا تھا اپنی بیٹی کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت۔ وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ وہ اس کی جان ہے؟ کیسے اسے سمجھاتا کہ وہ اس کے لیے اس کا سب کچھ ہے؟ ہاں، اس نے اسلام آباد آنے سے پہلے آخری ملاقات میں سمجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ اگر فارحہ کی بیٹی زندہ ہوئی تو وہ اسے اپنا لے گا، وہ اسے اپنا نام دے دے گا، سمجھ کی خاطر وہ اسے اپنی بیٹی قبول کر لے گا، اسے دنیا کے سامنے اپنی اولاد تسلیم کر لے گا۔ لیکن سمجھ اس بات کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بیٹی کیوں ایک فضول سے ٹاپک کے پیچھے اتنا بھاگ رہی ہے۔ اسے فارحہ کی بیٹی سے کوئی محبت نہ تھی، اسے اس سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اس کی بیٹی اسے مجبور کر رہی تھی۔ وہ شاید اپنی بیٹی کے سامنے مجبور ہو کر وہ فارحہ کی بیٹی کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن یہ تو تب ہوتا جب وہ کبھی اس کے سامنے آتی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زمش کے سامنے ثابت کر دے گا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، اور پھر اس نے تھوڑا بہت ڈرامہ کر کے دکھی ہو جانا تھا، اور اسے یقین تھا اس کی بیٹی اتنے میں ہی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تھا، اسے قاسم بابا کے کمرے میں آنے کا بلاوا آیا تھا۔ وہ سیدھا انہی کے کمرے کی طرف آیا تھا جہاں رائق بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ جی قاسم بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، میں نے بلایا تھا تمہیں، وہ مجھے ولیمے کے بارے میں میں تم سے ولیمے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ وہ پوچھنے لگے تھے۔ جی بالکل، اب آپ جب مناسب سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک کل ہی رکھوا لیں۔ میں نے آئرہ سے بھی اسی بارے میں بات کی تھی کہ ارحم کی وجہ سے ولیمے میں تاخیر ہو گئی ہے، اب نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں تمہاری اور آئرہ کے ساتھ ساتھ رائق اور الوینا کا بھی ولیمہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سا الجھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ابھی الوینا راضی نہیں ہے، اسے ٹھیک سے ایڈجسٹ تو ہونے دینا، اسے آرام سکون سے رشتہ سمجھنے کا وقت چاہیے۔ آپ لوگ جس طرح اس رشتے کو بوجھ بنانا چاہتے ہیں، وہ سچ میں اس کے لیے بوجھ ہی بن جائے گا۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا، اور جس طرح تم اسے وقت دے رہے ہو نا، وہ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہے۔ اس گھر میں کسی انسان کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اپنے تایا تک کو سلام نہیں کرتی ہے، وہ تائی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی، ارے اپنے باپ کو منہ نہیں لگاتی، مجھے تو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔
اور رائق کو اگنور کرتی ہے۔ اس گھر میں اگر وہ کسی کو اہمیت دے رہی ہے تو وہ صرف تم ہو ازبک، اور کسی کے لیے وہ نہ تو کچھ سوچنا چاہتی ہے اور نہ ہی سمجھنا چاہتی ہے۔ اس نے اور کسی کے لیے بھی وہ نہ تو کچھ سوچنا چاہتی ہے اور نہ ہی سمجھنا چاہتی ہے۔ اس نے خود سے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اسی فیصلے پر قائم ہے۔ وہ کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا، میرے بچے تو رشتے بننے کے بجائے بگڑیں گے، جس طرح سے پچھلے 1 مہینے سے بگڑ رہے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں زبردستی اس کی شادی کرا دوں رائق سے؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ سب کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی اہمیت دینا چھوڑ دے گی۔ اگر میں اس کی شادی کو، اس کی مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا تو اس کی نظر میں بھی آپ سب لوگوں جیسا بن جاؤں گا، اور میں اپنی بہن کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں ہے اس شادی کے لیے تیار۔ آپ لوگ صرف اس کے گلے میں یہ شادی کا ڈھول ڈال کر اسے مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں رکنے پر، لیکن میں آپ لوگوں کو یقین دلا چکا ہوں کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ ہمیں تم پر یقین ہے ازبک، لیکن پھر بھی آخر کب تک یہ چلے گا؟ وہ رائق کے نکاح میں ہے، اسے یہ رشتہ سمجھنا ہوگا، اور رائق محبت کرتا ہے اس سے، وہ بھی چاہتی ہے رائق کو۔ آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ آخر کیوں سیدھے طریقے سے وہ لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی؟ آخر کیا چاہتی ہے وہ؟ کیوں اپنا اور اس کا رشتہ مشکل بنا رہی ہے؟ تم بات تو کرو اس سے۔ آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ کیا ساری زندگی رائق کو اس کی مرضی پر بیٹھے رہے گا؟ کیا ساری زندگی رائق اس کی مرضی پر بیٹھا رہے گا؟ قاسم بابا تو جیسے آج ازبک کا کوئی ایکسکیوز سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تو میں بات کر لیتا ہوں اس سے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنی بہن کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بچے، ہم اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارے لیے اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے، لیکن تم جس طریقے سے اس کا ساتھ دے رہے ہو، تم صرف اسے شے دے رہے ہو۔ اس طرح سے تو وہ کبھی اپنے اور رائق کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گی۔ یہ رشتہ صرف نکاح تک قائم نہیں رکھنا ہے، ہم نے آگے بھی سوچنا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو بہت لیٹ ہو چکا ہے، میں صبح اٹھ کر اس سے بات کروں گا۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ بہت زیادہ ٹائم تو ہرگز نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایلوینا اس وقت سونے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ صبح صبح اس سے مل کر وہ اس سے بات کرنے والا تھا۔ وہ ازبک کا لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے وہاں نیو بورن بیبیز کے نیو نام تلاش کر رہی تھی جو سب سے الگ اور ڈیفرنٹ میننگز والے ہوں۔ آخر وہ پھپھو بننے والی تھی تو اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آنے والی تھیں۔ اسے بیبی کو سنبھالنا تو سیکھنا تھا۔ ویسے تو اس نے چاچی کے بیبی سنبھالے ہوئے تھے، اسے کافی اچھے طریقے سے آتا تھا، لیکن اپنے بھائی کا بچہ سنبھالنا تو الگ بات تھی نا۔ تو اس کے لیے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ کیا یہاں پر تو اچھے اچھے نام ہی نہیں ہیں، کیا اولڈ فیشن نام آ رہے ہیں، کوئی ایک بھی اچھا نام نہیں آیا جو پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی جب اچانک کوئی بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ دروازے کی طرف ڈالی اور پھر اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نکلیں یہاں سے، آپ اس طرح بنا اجازت میرے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ وہ رائے کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے بولتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن رائے تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں۔ بہت جھیل چکا ہوں تمہیں، بہت برداشت کر لیا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، جتنا مرضی کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ کل تمہارا بھائی تم سے رخصتی کے بارے میں پوچھے گا تو اسے انکار کرنے کی جرات مت کرنا، ورنہ پھر جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد انکار تو دور کی بات، نہ تک کرنا بھول جاؤ گی۔ وہ صاف الفاظ میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اچھا جی، ایسا کیا کریں گے آپ؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ میرے بھائی سے مقابلہ نہیں کر پائے تو مجھے دھمکیاں دینے آ گئے۔ جب ہر ممکن کوشش کر لی اپنی منمانی کرنے کی تو ناکام ہو کر پھر سے اپنی پر آ گئے۔ کیا بتائیں کیا کریں گے آپ؟ فرض کریں اگر کل میرا بھائی مجھ سے پوچھے شادی کے بارے میں اور میں انکار کر دوں تو کیا کر لیں گے آپ؟ جواب دیں مجھے، آخر کیا کر سکتے ہیں؟
وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اسے ازبک پر بہت مان تھا۔ وہ رائق دورانی کو پوری طرح سے بے بس سمجھ رہی تھی۔ جب رائق نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے وہ آفس والی ویڈیو اس کے سامنے چلائی تھی، تمہیں سچ میں لگتا تھا کہ میں نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہوگی؟ جہاں آفس میں نے تمہیں کس کیا تھا، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں، یا پھر تم مجھے کس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دو لورز ایک دوسرے کے لبوں کو چوم رہے ہیں۔ اگر میں تمہارے بھائی کو یہ ویڈیو دکھاؤں تو شٹ اپ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ غصے سے کہتی اس کے قریب آئی تھی، جب اچانک رائق نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تھا۔ اور تم مجھے تم کہہ کر نہیں پکارو گی، وہ اس کے چہرے پر دہارا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جبکہ رائق کو اس کا بدلتا ہوا انداز پسند آیا تھا۔ حالانکہ وہ یہ ویڈیو ازبک کو دکھا چکا تھا، اور بعد میں اسے احساس ہوا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ازبک کو دکھانے کے بجائے وہ الوینا کو دکھا کر اسے رخصتی کے لیے راضی بھی تو کر سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا ازبک کے دماغ میں اس ویڈیو کو لے کر کوئی غلط خیال آیا ہو، اور اگر اس کے دماغ میں کوئی غلط خیال آیا بھی تھا تو رائق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی غلط فہمی کو ضرور دور کرے گا۔ لیکن فی الحال وہ اس ویڈیو سے الوینا کو تنگ کر سکتا تھا۔ ہاں ڈارلنگ، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اگر کل صبح تم خود بخود ازبک کے پوچھنے پر اس شادی کے لیے ہاں کر دو گی تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں وہ کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری رخصتی کرواؤں گا۔ تم سے جب تک ازبک رخصتی کے لیے پوچھے گا تو تم ہاں کرو گی، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر اس انکار کے انجام کے لیے بھی تیار رہنا، اور اسے دھمکی مت سمجھنا۔ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ یقیناً یہ ویڈیو ازبک کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی۔ کم آن ڈارلنگ، میں ہسبینڈ اور وائف میں اتنا تو چلتا ہی ہے، اور یقین کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں اپنی بیوی کے لب چوم بھی لیتا ہوں تو یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن آئی نو رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے، اسی لیے تو میں رخصتی کروا رہا ہوں۔ تو ڈارلنگ، صبح تمہارا بھائی تم سے پوچھے
رخصتی کے لیے تو اس کے سامنے تم نے ہاں کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ یہ ویڈیو جس انداز میں ازبک کو دکھاؤں گا نا، تم اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاؤ گی. آئی پرومس یو. خیر میں چلتا ہوں. صبح تم رخصتی کی بات کرو گی تو اس کے بعد دلہا بننے کی تیاری بھی تو کرنی ہے. تو پھر ملتا ہوں تم سے جلد ہی. وہ اچانک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومتا، اس کو ایک لمحے میں بوکھلوا کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ الوینا اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھتی رائٹ کے بارے میں سوچتی اسے کوس رہی تھی. سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ جو میں نے دوسری دفعہ ریکارڈ کی ہے. رات والی ایپیسوڈ جو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ میرے دوسرے فون میں ہے، اور وہ میرا جو فون ہے وہ بند پڑا ہے، لائٹ نہیں آئی اس کی وجہ سے، تو مجھے ڈبل محنت کرنی پڑ گئی ہے. ہر کوئی بات نہیں، لائک کر دیجئے گا، کامنٹ کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا. ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پرسوں صبح اس ناول کی، اور کل ہم نے جنون یارم کی کل اس ٹائم پہ قسط پوسٹ کرنی ہے. تو اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.